बाप को बादशाह नहीं बनाया। अक्सर घरों में आप जाओ, लोगों का बाप पहले मरता है। बाप के नाफरमान है, वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये जो अल्लाह ने बाप अता किया है, कईयों की समझ नहीं आएगी कि बाप होता क्या है। आप जब माओ को देखोगे ना, माएँ जब अपने बच्चे को उठाती हैं, मैं बार बार याद दिला दूं कि माओ की अजमत में कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ जब अपने बच्चे को उठाती है वो उसको गोद में उठाती है। माँ जब अपने बच्चे को उठाती है अपनी कमर के साथ लगाती है, लेकिन बाप जब अपने बेटे को, बाप जब अपनी बेटी को, बाप जब अपनी औलाद को उठाता है तो उनको अपने कंधों पर बिठाता है। क्यों? क्योंकि बाप चाहता है कि जहाँ तक मैं नहीं देख सकता मेरा बेटा वहां तक देखे, क्योंकि बाप ये चाहता है। अल्लाह ने उसके अंदर ये सिफ्त रखी है। दुनिया में ताल्लुक तो बहुत होते हैं, यारों के ताल्लुक, दोस्तों के ताल्लुक, रिश्तेदारों के ताल्लुक, सके भाइयों के ताल्लुक, माँ बेटे का ताल्लुक, लेकिन याद रखो कायनात में एक आदमी है सिर्फ, पूरी कायनात में सिर्फ एक बंदा है। कौन जी? जब बंदा तरक्की करता है ना, जब बंदा तरक्की करता है ना, कई बार भाइयों के दिल में आ जाती है काश इसकी जगह हम होते। कई बार यारों के दिल में भी थोड़ी सी आ जाती है कि काश हम ना होते इसकी जगह। और बड़ी बात कहता हूं, बाज़ औकात माओ के दिल में आ जाती कि फलां की जगह मेरी फलां औलाद आगे होती इनमें से, लेकिन सिर्फ बाप एक ऐसी शख्सियत है कायनात में जिसकी ये तमन्ना है, जिसकी ये आरजू है कि मेरा बेटा मुझसे चंद कदम आगे जाए, मेरा बेटा उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक मैं नहीं पहुंचा। ये अगर ज़र्फ अल्लाह ने किसी को अता किया, ये ताकत अल्लाह ने अगर किसी को अता की, ये मोहब्बतें अल्लाह ने अगर किसी को अता की हैं, तो सिर्फ एक बाप को अता की है। वो ये बाप के अंदर सिफ्त है कि जब बाप की जिक्र क्यों नहीं होता? क्योंकि बाप असल में प्यार तो बहुत करता है, लेकिन जब औलाद बड़ी होती है ना तो उसको छाती से लगाता हुआ झिझकता है, थोड़ा डरता है, लेकिन ये मोहब्बत मां से ज्यादा करता है। आप जितने मर्जी इसको खर्चे बताते रहे, ये इनकार ही नहीं करेगा, ये कहेगा ही नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और जब ये आपको झिड़कता है ना, जब ये आपको डांटता है ना, कभी अलग पूछ लीजिएगा अपनी वालदा से, जब ये कभी आपको झिड़कता भी है, डांटता भी है, तो आपकी माँ के कहने पे डांटता है, वरना ये अपनी औलाद को डांटना ही नहीं चाहता। तो माँ कहती है इसको कि जरा रो भी नहीं लगता, तो अपने जिगर पिला पिला के तुझे बड़ा किया, बच्चों के ऊपर तेरा इख्तियार ही नहीं। जब वो कहती है तो ये फिर बच्चों को डांटता है, वरना ये बच्चों को डांटने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह ने ये मोहब्बत ही फिर जिक्र किया कुरान ने दोबारा। कहा? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का, एक बाप का अपने बेटे की मोहब्बत के आगे। देखो जब अल्लाह ने कह दिया ना अपना बेटा कुर्बान कर दो, है ऐसी कोई मोहब्बतें? क्या पढ़ा है कभी कुरान पाक इस जाविये के साथ जिसने बार बार कहा कि अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करना, जिसने कुरान ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का दर्जा है तो माँ और बाप का है, जहां सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रोते हैं और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके कुर्बान करने के लिए जाते हैं। कुरान ने दिखाया कि देखो एक बाप अपने बेटे के लिए इतना रोया, आंखें चली गई, और इस बेटे को देखो कि एक बाप ने एक दफा कहा कि बेटा तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, बेटे ने उफ तक नहीं की, अपने बाप की रजामंदी के अंदर शामिल हो गया। कुरान ने बाप और बेटों की मोहब्बत का खूबसूरत जिक्र अपनी आयतों के अंदर किया है। ये वो रिश्ता है, ये वो ताल्लुक है जिसका लोग जिक्र ही नहीं करते, बताते ही नहीं। हमेशा याद रखें कि जब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह
جن کے والدین زندہ ہیں۔ پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی طرف، اپنی ماں کی طرف پیار والی، محبت والی نگاہ ڈالی، محبت سے جس نے دیکھا اپنے باپ کو، اللہ ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھا، اب جن لوگوں کے والد موجود ہیں، جن کا باپ گھر کے اندر موجود ہے، جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ تلخی آ گئی، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف نہ کرنا؟ اسی لیے کہا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ان کا مزاج تھوڑا تلخ ہو جائے گا، ان کا مزاج تھوڑا خراب ہو جائے گا، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو پریشانی آ جائے گی، لیکن تم نہیں اف کرنا۔ اچھا، جب تک انسانوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب تک نعمت اپنے ہاتھ میں ہو تو اس کی ہم قدر، جب تک نعمت ہاتھ میں ہو اس کی قدر نہیں کرتے، اور اگر نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے، نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے۔ آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں، یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو۔ جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی۔ اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی۔ بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ۔ یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے۔ پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا۔ کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا ہے تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا، لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرمایا ایک شخص کی شادی ہوئی، نوجوان بیوی نے کہا تیرا باپ سارا دن کھانستا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اپنے باپ کے کمرے میں گیا، کہنے لگا ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے۔ جب باپ اٹھنے لگا نا تو اس کا بیٹا آیا، مطلب پوتا آیا اس شخص کا، تو اس نے کمبل لے کے نا بیچ میں سے پھاڑ دیا۔ تو اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ کہنے لگا ڈیڈی اس کمبل کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کل کو جب تو بڈھا ہو جائے گا نا، کھانسے گا، تو تجھے بھی تو اس باڑے میں بھیجنا ہے، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج آدھا کمبل تیرے لیے رکھ رہا ہوں۔ لکھ لو، نشان لگا لو ان لوگوں پہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، جو شرعاً ناجائز ہو وہ بغاوت۔ اگر باپ کو گھر میں گالی دے کے آیا، تھپڑ مار کے آیا، باپ سے زیادتی کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور پھر آ کے مسجد میں کہا کہ میں تو متقی نمازی ہوں، یہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی۔ میرے کریم رسول کہیے صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اگر تو تکبیر کہہ دیتا اور میری ماں زندہ ہوتی، فرمایا میری ماں حجرے میں سے مجھے آواز مارتی محمد، تو پھر میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے، اس محبت کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ جس کو باپ اللہ نے بنایا اس میں استقامت دی ہے، ہمت دی ہے۔ باپ کے بعد صرف ایک بندہ اور ملتا ہے جو صرف آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے۔ ایک تو باپ خوش ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ میرا بیٹا میری جگہ پہنچ گیا، میرا بیٹا مجھ سے آگے پہنچ گیا، یا پھر دوسرا آپ کا استاد خوش ہوتا ہے، چاہے وہ استانی ہو یا استاد ہو۔ اگر کوئی بندہ ترقی کرتا ہے تو اس کو حسد نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پڑھایا ہوا بچہ جو ہے آج دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے نا، باپ جیسی نعمت جن کو ابھی اللہ نے دے رکھی ہے، ان کو قدر ہی نہیں۔ لوگ اکڑتے ہیں ماں باپ سے، بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ایک دن رات کو نا میں تفسیر لکھ رہا تھا قرآن پاک کی، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھی بہت اپنے دور کا پہنچا ہوا عالم تھا، لیکن بھائیوں میں کبھی اتنی زیادہ نہیں بنی۔ تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ ساری رات قرآن پاک کی تفسیر لکھتے رہے، وہ ساری رات اماں جی کے پاؤں دباتا رہا، ابو کے پاؤں دباتا رہا۔ تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا، اپنے بھائی کو بلایا صبح فجر کی نماز میں، فرمایا وہ جو رات گزری ہے نا، میرے والا ثواب تو لے لے، اپنے والا مجھے دے دے۔ میرے والا میں ساری رات قرآن لکھتا رہا ہوں، یہ ثواب تم لے لو، اور اپنے والا مجھے دے دو۔ تو لیکن ان کے بھائی نے کہا کہ میاں دنیا کے لیے امام غزالی ہوگے، مجھے تو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ جو ماں باپ کے پاؤں دبانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، وہ تیری ساری رات عبادت کرنے میں بھی وہ لطف آنے والا ہے نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہ نعمت عطا کی ہے، یہ جو اللہ نے باپ عطا کیا ہے، کئیوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے، لیکن جب خود بن جائیں گے باپ، جب خود اس دور سے گزریں گے، تب ان کو پتہ لگے گا باپ ہوتا کیا ہے، کر کیا سکتا ہے باپ، باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ میرے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ روزانہ ساری زندگی روزانہ، جب تک روزانہ اپنے والد کے لیے روزانہ قرآن پڑھ کے صبح دوپہر شام مغفرت کی دعا نہیں کر لینی، اپنے باپ کو یاد نہیں کر لینا، تب تک چین نہیں آتا تھا۔ ایک بندہ جو اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہو، وہ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہو، ہر بات میں اپنے والد کا ذکر، کیونکہ بندہ جب جس مقام پر پہنچتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی تاریخ کو دیکھیں گے، اگر میرے جیسا انسان بھی اپنی تاریخ کو دیکھے گا، ہم اگر پیچھے کو جائیں گے، چند سال اور پیچھے چلے جائیں گے، تو ہم تو کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ اگر آج جس مقام پر پہنچے ہیں وہ تو باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچے۔ اگر کوئی آپ کو جان رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں جان رہا کہ آپ عبد الرحمن ہو، خان صاحب ہو، فلاں میاں صاحب ہو، وہ آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کو جان رہا ہے۔ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی، جو اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتا ہے اپنے مکتوبات میں کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملنی طے ہے۔ جو اپنے خاص کر لوگ باپ کی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، تو پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے، اور جنت کہاں رکھی جی؟ ماں کے پیروں کے نیچے۔ جنت کہاں رکھی؟ اور بولو جنت کہاں رکھی؟ ماں کے
پیروں کے نیچے، جنت ماں کے پیروں کے نیچے، سارا سرمایہ ماں کے پیروں کے نیچے، اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک لفظ میں ہی ساری بات مکمل کر دی۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے اسے کھول کے رکھ، تیری مرضی ہے اس کو بند کر دے۔ تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ اس کی قدر کریں گے۔ اگر ماں باپ کے لیے، 4 لوگوں کے لیے کہا نا کہ ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ان 4 میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اور جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بھائی جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کو خالی نہیں لوٹاتے ان ہاتھوں کو۔ تو جن لوگوں نے ماں باپ کی ناقدری کی ہے وہ جتنا مرضی زور لگاتے رہے۔ بہت سارے لوگ نا کامیابی کا نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے، ہماری زندگی کا تجربہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے۔ زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے آپ اپنے باپ کو بادشاہ بنا کے رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شہزادہ بننے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اگر باپ کو بادشاہ نہیں بنایا، اگر آپ کا رویہ آپ کے باپ کے ساتھ آپ کی طرف سے ملازموں والا نہیں، قرآن نے کہا یہ دونوں کندھے جھکا کے، ورنہ قرآن نے تو کہا، نبی علیہ السلام نے کہا طواف جب کرو تو ایسے کندھے اٹھا کے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ تم کمزور ہو۔ لیکن جب ماں باپ کی بات آئی تو فرمایا یہ دونوں کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جس دن آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ یاد کرو گے آپ کو ملے گی نہیں، ڈھونڈو گے ہی نہیں، بستی بستی ملنے کے نہیں نایاب ہیں، تلاش کرتے پھرو گے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، جو ایک بیٹی صرف اپنی ماں سے کر سکتی ہے، اور یہ بیٹا اور بیٹی اس وقت تک شہزادے شہزادی ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوں گے، یہ تمہیں خام خیالی میں ڈالتے ہیں دنیا والے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم پہ ڈالاؤ۔ جن کے ماں باپ اولڈ ہوم میں زندگی گزارتے ہیں ان سے بدقسمت بچے دنیا میں کوئی دوسرے نہیں ہیں، ان سے زیادہ بدقسمت بچے نہیں ہو سکتے دوسرے کوئی۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو یتیم خانے کے اندر ڈال دیا ہو، ان سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو ان ماں باپ کے تو روزانہ اگر پیر دبائے جائیں، ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھ لیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ادھر باپ کی جان نکلی ادھر سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تمہیں 1 منٹ میں کیا ہو گیا یہ۔ کئی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ کو عقل نہیں ہے، جس نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا اس کو اللہ نے تم سے کئی سو گنا زیادہ عقل دی ہے۔ ٹھیک ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے اس کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے اس کو انگریزی بولنی نہیں آتی، مان لو اس کو حساب کرنا نہیں آتا، لیکن آنکھوں کی جو اندر ارادے ہیں، چہرے کے جو خد و خال ہیں، انسان کا جو مزاج ہے، آپ کی طبیعت کس وقت کیا چاہتی ہے، یہ ایک باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بچہ بھوک کے لیے تڑپ کے آیا کہ پیسے مانگنے آیا، کہیں گھومنے کی اجازت مانگنے آیا کہ کسی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، یہ غصے میں آیا ہے کہ محبت میں آیا ہے۔ تمہاری چال کو، تمہاری ڈھال کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے پہلی نگاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کا باپ ہے، اس کے علاوہ یہ صفت ہے ہی کسی کے اندر نہیں۔ تو جن کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے میرے بھائی،
اللہ کو اللہ نے جن حضرات کو یہ نعمت دی ہے کہ چاہے ماں باپ 80 سال کے ہو جائیں، 90 سال کے ہو جائیں، چاہے ماں باپ 100 سال کے ہو جائیں. میں نے اپنی دادی محترمہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. میرے والد، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، پوری دنیا میں جاتے تھے، ہزاروں لوگ ساتھ ہوتے تھے. تو میں نے اپنی دادی کو دیکھا آخری عمر میں کہ جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے تھے تو انہوں نے بلا کے کہنا ہے کہ بیٹا حبیب ایسا ہے، سامان رکھا ہے؟ جی ہاں رکھا ہے. فلاں چیز بیگ میں رکھی، فلاں دوائی رکھی ہے. تو خود بذات خود بستر پہ ہونے کے باوجود، تو ایک دن میں بذات خود ذہن میں سوچتا رہا کہ یہ جس بندے کو ہماری دادی نصیحت کرتی ہے، اس کے ساتھ تو 50 لوگ چل رہے ہیں، اتنے خادم ہیں، ہر جگہ آگے پیچھے گاڑیوں کا ریل پیل ہے. یہ پھر ذہن نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ نصیحت ہے، یہ ایک بہت بوڑھی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت کا جذبہ ہے، جو ہمیشہ جوان رہتا ہے، بڈھا نہیں ہوتا ہے. جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے نا جی، میاں بیوی کی محبت اولاد کے بعد آتی، بھائیوں کی محبت کاروبار کے بٹوارے کے بعد آتی، یار دوستوں کی محبت تعلیم کے بعد آتی. کائنات میں اگر کوئی محبت جو روح کا رشتہ، جو خون کا رشتہ، جو ہڈیوں کا رشتہ، جو جسم کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہوا رشتہ ہے، جو دن بدن عروج پر جاتا ہے دور ہونے کے باوجود، وہ صرف باپ کا، ماں کا رشتہ، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں ہے. تو میری ان سب نوجوانوں سے گزارش ہے، ان سب بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. یہ نعمت دوبارہ بازار میں نہیں ملنی، یہ والی نعمت نہیں ملنی. باقی سب کچھ مل جائے گا، تمہیں یار مل جائیں گے، دوست مل جائے گا، اولاد اور آ جائے گی. کون سی نعمت نہیں ملنی بھائی؟ ماں اور باپ والی نعمت نہیں ملنی. اور باپ کی صفت میں ایک اور تاریخی بات بتاتا چلوں آپ کو. آج آپ نے اکثر دنیا میں دیکھا ہوگا کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باپ پہلے مر جاتے ہیں. دیکھا؟ باپ پہلے مر جاتا ہے گھر میں. کیوں؟ اکثر گھروں میں آپ جاؤ، لوگوں کا باپ پہلے مرتا ہے. کیوں؟ اس پر بوجھ اتنا ڈالا گیا ہے، اس کے کندھوں پر بوجھ اتنا ہے، اور اللہ نے اس کو طاقت ایسی دی ہے کہ یہ اپنے غم رو کے دردناک طریقے سے نہ اپنی پریشانی اپنی بیوی کو کہتا ہے، نہ اپنی پریشانی اپنی اولاد کو کہتا ہے. اس لیے باقی رشتے والے لمبی عمریں گزارتے ہیں، لوگوں کا باپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا ہے. بوجھ اتنا ہے اس کے اوپر. لیکن اس کی خودداری دیکھو، بوجھ کو برداشت کرتا ہے، قبر کو قبول کر لیتا ہے. اور قربان جاؤں، حدیث پاک میں آیا قیامت والے دن ماں باپ کی تڑپ بچوں کے لیے ختم نہیں ہوگی. جنت میں چلے جائیں گے تب بھی اللہ سے سوال کریں گے، ماں بھی اور باپ بھی، کہ یا اللہ ساڈے بچے کتنے، بچے کہاں ہیں؟ اور پھر اللہ نے بڑی شان رکھی ہے ان کی، اللہ نے ماں باپ کی بڑی شان رکھی ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے بچوں سے مل لو، فلاں جنت کے فلاں محل میں ہے. نہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ماں باپ ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ان کے بچوں کو بولو کہ آ کر ان کے ساتھ ملاقات کر لے. یہ نہیں جائیں گے ملنے کے لیے. تو ہمیشہ اس رشتے کی قدر کیجئے. اگر باپ میں کچھ تلخی ہے، مزاج میں گرمی ہے، تو اپنی محبت کی طاقت سے اس کو تبدیل کیجئے، اپنے گھر کو خوشگوار بنائیے. اور یاد رکھو، بس
کسی پیر بابے کے پاس جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اپنے باپ کے پیر پکڑ لو، اپنی ماں کے پیر پکڑ لو، اپنے باپ سے روز دعا کروا لیا کرو، اپنی ماں سے روز دعا کروا لیا کرو، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کی روز دعائیں مانگ لیا کرو، اور جس بندے کے ماں باپ اس کے لیے روز دعا کرتے ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ زمین پر گر جائے گا۔ ماں باپ کی دعا کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔